बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। ताकतवर तरीन मुस्लिम ममालिक तुर्की के वज़ीर ख़ारजा, मिस्र के और सऊदी अरब के पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान मीडिएटर का किरदार इस टाइम पे अदा कर रहा है। ये 3 ममालिक उनकी मदद कर रहे हैं, जबकि अमेरिका के तमाम तर मुतालबात ईरान ने मुस्तरद कर दिए हैं। मगर पाकिस्तान को जो सिग्नलिंग मिल रही है वो पॉजिटिव है, और खुफिया पाकिस्तान की जो अब तक बातचीत हुई है ईरान के साथ, वो अपने इन 3 मुस्लिम ममालिक के साथ पाकिस्तान डिस्कस करने लगा है। उम्मीद है इसका कोई अच्छा नतीजा निकल आएगा। 47 साल से ईरान पाबंदियों में था, अब भी पाबंदियों में झगड़ा है, मगर उन्होंने अपनी पाबंदियों को कमज़ोरी नहीं समझा और आज 1 माह की पाबंदी दुनिया पे लगा दी है। आप अंदाज़ा लगाएं, 1 माह की पाबंदी पूरी दुनिया पे अब नए हुर्मुज़ को कंट्रोल करके लगा दी गई है। दुनिया भर की मईशतों की कमर तोड़ दी है। ताकतवर तरीन ममालिक घुटनों पे आ गए हैं। ईरानियों की बाइस जो है वो ट्रंप मुकम्मल तौर पे टूट चुके हैं। ऐसा समझे कि ट्रंप ज़हनी तौर पे दब चुके हैं। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने एक ट्वीट की है कि 20 बहरी जहाज़ अपनाए हुर्मुज़ से इजाज़त मिल गई है, पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। उस ट्वीट को भी रीट्वीट किया है। ऐसा तासुर ट्रंप ने उसको अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया है। ऐसा तासुर दुनिया को दे रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और जंग ख़त्म हो रही है, और ये मुज़ाकरात जो हैं ये कामयाबी की तरफ जाएंगे। नाज़रीन, ये ट्रंप की नफ्सियाती शिकस्त और दिफाई अप्रोच, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस लेवल पे दबा हुआ है और डरा हुआ है। साथ ही नाज़रीन बात करेंगे जो आज 3 घंटे के अंदर ईरान ने जो इजराइल पे हमले किए हैं, उनके 3 शहरों पे हमले किए हैं। साथ ही एक और धमकी भी दी है। ईरान की यूनिवर्सिटी पे हमला हुआ है, मशरिक़ी वस्ता ममालिक की यूनिवर्सिटियों और इजराइल की यूनिवर्सिटियों पे हमले का ऐलान भी साथ किया है। जो नाज़रीन एक सहाफ़ी हैं अमेरिका के, तज़िया निगार हैं, उनका कहना है कि कई अमेरिकी फ़ौजी ज़मीनी फ़ोर्स की कार्रवाई में ईरान ने मार दिए हैं और ज़्यादातर को गिरफ़्तार कर लिया है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। साथ ही नाज़रीन खैबर पुख्तनख्वा में 65% दहशतगर्दी में कमी आई है। अफ़गान हुकूमत हर किस्म के संजीदा मुज़ाकरात पाकिस्तान से करने के लिए तैयार है। वो जो अक्कड़पन था अफ़गान तालिबान का, वो अक्कड़ उनकी निकाल ली गई है। ताहम पाकिस्तान ने जो अपना ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, वो पाकिस्तान में कोई भी बड़ी कार्रवाई होगी तो पाकिस्तान सीधा अफ़गानिस्तान में कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान ने एक रास्ता बना लिया है। अफ़गान हुकूमत संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के तावन से हमारे इस चैनल को दोस्त पसंद कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। नाज़रीन, बहरीन छोटा मुल्क, वहाँ पे 60% शिया की आबादी, 40% सुन्नी की आबादी, सुन्नी की वहाँ पे हुकूमत। मुजाहिरे वहाँ पे हो रहे हैं जो शहरी को शहीद किया गया था। झड़पें हो रही हैं और उन झड़पों में कई पुलिस एहलकार जो है उनकी हलाकत की खबरें आ रही हैं। सैकड़ों बीच में ज़ख्मी हैं। हज़ारों अफराद जो हैं इस पुलिस के साथ झड़पों में जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि कई सैकड़ों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। पिछली बार भी हमने देखा था कि बहरीन में चूँकि वहाँ पे अक्सरियत शिया की है और वहाँ पे मुजाहिरे दबा के हो रहे हैं, हुकूमत वहाँ पे उनको बाहर निकलने नहीं देती, मगर रोड जो है वो भर गए हैं बहरीन के, और तमाम तर लोग, ज़्यादातर लोग जो उसमें सुन्नी भी शामिल हैं। इत्तेफाक की बात यही है कि शिया सिर्फ बहरीन में मुजाहिरे नहीं कर रहे, आधे सुन्नी भी उनके साथ इकट्ठे हैं। इस जंग में ज़्यादातर सुन्नी भी जो है वो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको इस जंग में ऐसा नहीं लगेगा कि ये शियों की जंग है। सिर्फ पाकिस्तान में थोड़ी बहुत बहस इस पर होती है, पूरी दुनिया में इस जंग को मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक जंग को तस्वर किया जा रहा है, और है भी ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग। जो अमेरिका के वज़ीर दाखिला जिस अंदाज़ में वो नेतन्याहू जिस गुरूर में बात करते हैं, नेतन्याहू ने तो ट्रंप को खुदा तस्वर कर लिया था। वो तो नौज़ुबिल्लाह खुदा के लहजे में बात कर रहे थे। उनको यही लग रहा था कि ट्रंप ही उनका माई बाप है इस टाइम पे। और लाइव प्रोग्राम में नाज़रीन, एक लाइव प्रोग्राम में वो आके जिस लहजे में बात कर रहा था नेतन्याहू कि आपके हाथ में जो मोबाइल है वो भी हमारा हथियार है, इस हद तक वो दावे कर रहा था। आज जो हमले किए गए हैं ईरान की तरफ से, उनके ऐसे हसास शहरों पे जो इजरायली मीडिया है वो क्लेम कर रहा है, ऐसे हसास एरियाज़ पे हमले किए हैं। बेरशेवा पे इंडस्ट्रियल एरिया है,
اس پہ میزائل حملہ کیا ہے، ہائپرسونک میزائل سے وار کیا گیا ہے. ساتھ ہی جو سرائے نقب ہے وہاں پہ حملہ کیا گیا ہے. ڈمونا پہ ایک بار پھر حملہ کیا گیا ہے جو ان کا حساس ایریا ہے. اس سمیت تل ابیب میں بھی ناظرین کافی تباہی جو ہے وہ پچھلے 3.5 گھنٹے سے ایران نے کی ہے. ایران کے ہائپرسونک میزائل، بیلسٹک میزائل اپنے ٹارگٹ کو برابر نشانے پہ رکھ رہے ہیں. اور جو اسرائیل کا آئرن ڈوم تھا، ڈیوڈ سلنگ ہے، آئرو 2 آئرو 3، یہ جتنے بھی ان کے دفاعی نظام دنیا کے بہترین دفاعی نظام ہے، ان کے انٹرسیپٹر ان کے میزائلز کو پکڑنے میں ناکام رہے، ان کو گرانے میں ناکام رہے. تو ہائپرسونک کو تو ویسے بھی ناظرین مار گرانا اتنا آسان ہے نہیں، کیونکہ جب بھی، اور اسپیشلی ایران نے کافی ترقی کر لی ہے میزائل پروگرام میں. ہم بار بار یہی ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان کی میزائل پروگرام کافی اچھا ہے، مگر اگر پوری دنیا میں اس ٹائم پہ دیکھیں تو یہ ایران کی وار جو ہے یہ چائنا بھی اس کو بڑے قریب سے دیکھ رہا ہے. جو عالمی طاقتیں ہیں، روس، مڈل ایسٹ کو تو ایک سائڈ پہ کر دیں، اور پاکستان اور انڈیا بھی. جتنے زیادہ ہائپرسونک میزائل، بیلسٹک میزائل آپ کے ساتھ ہوں گے، سپرسونک میزائل ہوں گے، جتنے آپ کے پاس ڈرون ہوں گے، ٹیکنالوجی ہوگی، اتنا ہی آپ سروائیو کر سکیں گے اس جنگ میں. کیونکہ ایران کی اس جنگ میں دیکھیں ان کا کوئی فضائیہ نہیں ہے، ان کی فضائیہ انتہائی کمزور ہے، ان کا دفاعی نظام نہیں ہے. بدقسمتی ان کی یہی ہے کہ وہ یہاں سے میزائل وار کرتے ہیں. اس پہ ہم کئی بار بات کر چکے ہیں کہ مسلم ممالک اس کو گراتے ہیں. 8-9 ڈیفنس سسٹم سے اس کی میزائل نکلتے ہیں، تب وہ وہاں پہ اگر بش نکلتے ہیں تو وار کرتے ہیں. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مسلم ممالک پہ کیوں حملے ہو رہے ہیں، تو مسلم ممالک جب ایران حملے کرتا ہے اسرائیل پہ، تو اردن، سیریا، عراق میں تھارڈ اور پیٹریاٹ سسٹم جو امریکہ کے ہیں دفاعی نظام، انٹرسیپٹرز، وہ ان کے میزائل اور ڈرون کو گراتے ہیں. اور بحرین سے سگنل جاتے ہیں، وہاں پہ جو ریڈار موجود ہیں، کہ اس ٹائم پہ اس نے یہ میزائل وار کر دیا ہے. اسی طرح قطر میں جو ریڈار لگے ہیں وہ سگنل دیتے ہیں، جو 2,000-2,500 کلومیٹر کام کرتے ہیں، کہ یہ میزائل، یہ ہائپرسونک میزائل یہ وار کر رہے ہیں. ان کے پاس تو ایک میزائل اور ڈرون کا راستہ ہے، دوسرا تو ان کے پاس کوئی راستہ ہے نہیں. ان کے فائٹر جیٹ اسرائیل کے اور امریکہ کے انہی ممالک کی فضائی حدود کراس کر کے ایران کے اندر آتے ہیں، جو ان کا دفاعی نظام مضبوط ہے نہیں. وہ پرانا S-300 ان کے پاس ہے رشیا کا، وہ بھی تقریباً پچھلی جنگ میں اسرائیل نے تباہ کر دیے تھے. تو وہ یہاں پہ آ کے بمباری کرتے ہیں. بس یہی ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے، اس کا کوئی راستہ یہ نکال نہیں پائے. 60 70 لڑاکا طیارے، دنیا کی جدید ترین 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ، وہ آ کے یہاں پہ حملے کرتے ہیں، اور ان کے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں ہوتا. 85,000 بلڈنگز اور 62,000 دیگر عمارتوں کو اب تک تباہ کر چکے ہیں یہ اسرائیل کے جو اس ٹائم پہ بمبارمنٹ، جو میسیو بمبارمنٹ ہو رہی ہے، صبح تہران پہ جو بمباری کی گئی ہے. تو ان کا کوئی توڑ ان کے پاس ہے نہیں. مگر جو بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہی ہے کہ ان ممالک کا، مسلم ممالک کے فضائی حدود کو استعمال کر کے ایران پہ حملے کیے جاتے ہیں. جبکہ ایران کے میزائل پروگرام کو، جو میزائل وہ لانچ کرتے ہیں، وہ انہی ممالک میں امریکہ کے اور اسرائیل کے تھارڈ اور پیٹریاٹ اور دیگر ان کے جو انٹرسیپٹرز ہیں، جو دفاعی نظام ہے، وہ گرا دیتے ہیں. تو سب سے بڑا قصور تو یہی ہے. اڈوں کو تو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. وہ اڈے جو عرب سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے تحفظ کے لیے ہیں، انہی اڈوں پہ اربوں ڈالر ان عربوں نے لگائے، ان خلیجی ممالک نے لگائے. ان کے انٹرسیپٹرز، تھارڈ، پیٹریاٹ، جو اربوں ڈالر کے ایک سسٹم ہے. پھر ان میں 2-4 ملین کے انٹرسیپٹر جو ایک میزائل کو وار کرنے کے لیے 2 استعمال ہوتے ہیں. اس پہ اربوں ڈالر جو ہیں ان خلیجی ممالک نے لگائے ہیں. اور وہ دفاع کس کا کر رہے ہیں؟ امریکہ کے اڈوں کو کر رہے ہیں. یہ عرب سمجھ رہے تھے کہ یہ ہماری دفاع کے لیے بیٹھے ہیں. بہرحال یہ جنگ جیسے ہی ختم ہوگی، آپ دیکھیں گے نئے اتحاد بنیں گے. اب یہ جو پاکستان میں ترکی، مصر اور سعودی عرب موجود ہے، اب بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں. کیونکہ سعودی عرب کے ولی عہد کو جس انداز میں ٹرمپ نے کل ذلیل کیا ہے، جو نازیبا الفاظ ان کے بارے میں استعمال کیے ہیں، جو ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ میرے تلوے چاٹتا ہے، کوئی اس طرح کی میری خوشامد وغیرہ کرتا ہے، وہ الفاظ میں بیان ادھر نہیں کر سکتا جس انداز میں ٹرمپ نے کہا ہے. اس سے پہلے بھی 2018 میں ہی ٹرمپ نے ان کو بے عزت کیا تھا کہ اگر 2 ہفتے ہم نے اپنی سیکیورٹی ہٹا لی تو آپ کی بادشاہت جو ہے وہ گر جائے گی. یہ تیسری بار ہے ان کی بے عزتی کرنے کا ٹرمپ کا.
غیر روایتی ہے، اس کے منہ سے کچھ بھی نکل جاتا ہے، بغیر سوچے سمجھے بات کر لیتا ہے۔ ایران کی جنگ بھی بغیر سوچے سمجھے نتن یاہو نے اس کو پھنسا کے، وہ جو ایک امریکی سینیٹر نے بھی کہا تھا کہ 40 سالوں میں اس سے بیوقوف صدر اسرائیل کو نہیں ملا جو جنگ میں اس کو گھسیٹ کے لے کے آیا۔ اور یہ ناظرین ساتھ خبر دیتے ہیں کہ ٹگر کارلوس جو ہے، جو سینئر صحافی ہیں، ان کا تجزیہ نگار ہیں، جو فاکس نیوز پہ اپنا ایک پروگرام کرتے تھے اپنے نام سے، جو ٹگر کارلوس ٹونائٹ، اور بڑا فیمس تھا، بڑا مشہور ہو گیا تھا، اب بھی کافی مشہور ہے۔ اس ٹائم پہ جو فاکس نیوز پہ وہ اپنا پروگرام کرتے تھے، اب بھی سوشل میڈیا پہ کافی ان کی خبروں کو دیکھا جاتا ہے اور بڑی اتھینٹک خبریں ان کی ہوتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران میں زمینی فورس کو اتارا گیا تھا، جو پاسدارانہ انقلاب کے ترجمان نے آج کہا بھی تھا کہ ہمارے قبضے میں امریکن فوج ہے اور کچھ کو ہلاک کر دیا۔ یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں اپنے ذرائع سے کہ امریکی فوج اترے تھے ان کو جو ہے جزیرہ کو، خاک جزیرہ کو قبضہ کرنے کے لیے، اور وہاں پہ ان کو جو ہے وہ مارا گیا ہے اور کچھ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ زیادہ تر ہلاکتیں ہوئی ہیں اور یہ آپریشن مکمل طور پہ ناکام ہوا ہے۔ امریکہ کا ڈیلٹا فورس ہے، اب بھی مختلف خبریں آ رہی ہیں، امریکی اخبارات مختلف خبریں دے رہے ہیں کہ ٹرمپ ایک طرف مذاکرات کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ خار جزیرے پہ اور ابو موسیٰ جزیرے پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، ابو موسیٰ جزیرہ جو ہے وہ بھی انتہائی اہم جزیرہ ہے، جس پہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے مابین اختلاف متنازع علاقہ بھی ہے، مگر کنٹرول میں ایران کے ہے، اور یہاں سے 72 کلومیٹر متحدہ عرب امارات پڑتا ہے۔ یہ جو متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب اور قطر اور بحرین اور کویت پہ حملے ہوتے ہیں، شارٹ رینج کی میزائل ان کے ساتھ زیادہ ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی استعمال کرنا ہے، اور یہ میزائل انہوں نے تیار بھی اس لیے کیے ہیں اسرائیل پہ اپنے، کیونکہ اس کا فاصلہ 1800 2000 کلومیٹر ہے، 1600 کلومیٹر ہے، اس کے لیے اپنے میزائل وغیرہ ہوتے ہیں، اور مشرق وسطیٰ کے لیے انہوں نے اپنے میزائل تیار کیے ہیں۔ میزائل کی تو پوری ان کے پاس 31 صوبوں میں 31 صوبوں کے اندر پہاڑوں کے نیچے 200 کلومیٹر 300 میٹر 200 میٹر 500 میٹر کے فاصلے پہ کہ زمین کے اندر جو ہے وہ انہوں نے پہاڑوں کے نیچے جو ہے وہ اپنی سرنگیں، ایک پوری سٹی بنائی ہوئی ہے مختلف شہروں میں، 31 کے 31 صوبوں میں پورے میزائل سٹیز ہیں اور ڈرون سٹی ہیں، اس میں تیار بھی ہوتے ہیں، لانچ بھی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ فائر بھی ہوتے ہیں۔ وہیں سے سب کچھ ہو رہا ہے ایران کی طرف سے۔ ساتھ ناظرین بات کر رہے ہیں عراق، علماء کرام نے بھی، ناظرین ایک تو عراق میں بھی 60% شیعہ کی آبادی ہے، وہاں پہ حکومت بھی ایسی ہے کہ وہ بھی ایران کی حمایت میں ہے، مگر وہاں پہ زیادہ راج جو ہے وہ امریکہ کا ہے، اسی وجہ سے وہاں پہ تھرڈ اور پیٹریاٹ سسٹم موجود ہوتے ہیں۔ ان کے علماء کرام نے ایران کی وردی جو ہے وہ زیب تن کر لی ہے اور باقاعدہ وہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح حوثی جو ہیں یمن کے، وہ بھی اس جنگ میں تقریباً کود گئے ہیں، کیونکہ وہ بیلسٹک میزائل وار کر رہے ہیں اسرائیل پہ، اور ان کے میزائل بھی نشانے پہ لگ رہے ہیں، کیونکہ سارے تھرڈ اور پیٹریاٹ اور ڈیوڈ سلنگ، آئرن ڈوم اور آئرو 3 اور آئرو 2 یہ سارے لگائے گئے ہیں ایران کی طاقتور میزائل کو روکنے کے لیے، چونکہ حوثی کوئی اتنی بڑی ان کی آرمی ہے نہیں، کوئی اتنا زیادہ نہ تو ان کا دفاعی نظام ہے، ایک آدھی یمن پہ ان کا قبضہ ہے۔ اب ایسا ہے نہیں کہ ان کے پاس کوئی جدید ترین ہے، مگر بیلسٹک میزائل ان کے پاس ہیں جو وار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور باب المندب جو ہے، جو ابنائے ہرمز کے بعد ایک اور معاشی رگ ہے، شہ رگ ہے، جس سے یمبو کی فیکٹریز وغیرہ سے جو تیل وغیرہ نکلتا ہے وہ پاکستان بھی آتا ہے، اور اشیاء دیگر جو ہیں وہ وہاں پہ جاتی بھی ہیں۔ اگر ان کو بند کر دیا جاتا ہے، حوثیوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم اس کو بند کر دیں گے اگر مزید خلیجی ممالک اس میں شامل ہوئے اور ایران پہ حملے جاری رہے۔ تو جنگ میں اگر وہ یہاں سے آتے ہیں، بیچ میں امریکہ کو پتہ بھی ہے کہ یہ مسلم ممالک، عراق بھی بیچ میں آئے گا، یمن بھی آئے گا، اور خلیجی ممالک کو تو قصداً عملاً اس نے اس جنگ میں گھسیٹنے کی پوری کوشش کر لی، مگر پاکستان اور ترکی اس ٹائم پہ جو موجود ہیں، انہوں نے امریکی چال سے، اسرائیلی چال سے ان خلیجی ممالک کو آگاہ کیا کہ آپ نے کسی بھی طور پہ اس جنگ میں نہیں آنا۔ حالانکہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی پیک ہے، مگر ناظرین اس پہ بھی فائنینشیل ٹائم نے ایک رپورٹ دی ہے، اور جس کے بارے میں بھی ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، اس میں بھی لکھا ہے کہ پاکستانی اداروں کے ایک خاص بندے سے بات چیت ہوئی کہ سعودی عرب سے ہمیں کچھ سرمایہ کاری کی توقع تھی جو پوری نہیں ہوئی، اور جنگ میں ہم کو اب گھسیٹا جا رہا ہے۔ ہم پہلے بھی اسی پہ بات کر چکے ہیں ناظرین کہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے تو کم از کم مسلم ممالک کو اس سے باہر کرنا چاہیے تھا، اور اگر
ایسے حالات میں پاکستان بارڈر کے ممالک کم از کم اس کے خلاف پاکستان نہیں لڑ سکتا۔ وجہ بالکل کلیئر ہے، 18 سے 15 سے 20% آپ کہہ لیں، 3.5 سے 5 کروڑ کے لگ بھگ، 3 سے 5 کروڑ کے بیچ میں ہی پاکستان کے اندر شیعہ کمیونٹی ہے، اور یہ کافی بڑی تعداد ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں، پہلے بھی ہم نے جنگوں میں حصہ لیا تو ہمارے ملک میں دہشت گردی، انتہا پسندی اور فرقہ واریت میں اضافہ ہوا ہے۔ اس بار تو پاکستان نے عوام کی نبض پہ ہاتھ بھی رکھی ہے اور پوری دنیا کی نبض پہ بھی ہاتھ رکھی ہے۔ پاکستان کو اندازہ ہے کہ ایران کے خلاف کوئی بھی کارروائی ناپسندیدگی اپنے ملک میں اور پوری دنیا کے مسلمانوں میں ہوگی، کیونکہ زیادہ تر عوام جو ہیں وہ اس ٹائم پہ ایران کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان کے لیے چندے دے رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر ہو گیا، عراق ہو گیا، یمن ہو گیا، ایسے ممالک میں ان کے لیے کروڑوں روپے کے چندے لوگوں نے زیورات وغیرہ نکال کے دے دیے۔ تو اس جنگ میں سنی اور شیعہ سب ایک یکجٹ ہو کے ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں عوام کی بات کر رہا ہوں، ترکی کی عوام بھی جو ہے اس حق میں ہے کہ ایران یہ جنگ جیت جائے، کیونکہ ایران کا ہارنا ناظرین مسلم ممالک برداشت نہیں کر سکتے۔ گریٹر اسرائیل کو بننا وہ ایک خواب تھا، میرے خیال میں اس حملے کے بعد ان کا وہ خواب اور بھی پیچھے چلا گیا ہے، پاسبل نہیں ہے۔ پھر بھی اگر 1-2% چانس ہے، اللہ نہ کرے اگر یہ جنگ جیت جاتے ہیں، جو نہیں خیال مجھے کہ جیت جائیں گے، کیونکہ جس انداز میں ایران لڑ رہا ہے اور پابندیاں برداشت کرنے کے باوجود اپنے آپ کو اتنا تیار کیا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ 20-25 سال سے انہوں نے تیاری کر رکھی تھی، تو ان کو ہرانا اتنا آسان ہے نہیں۔ بہرحال پھر بھی اگر 1-2% ایران یہ جنگ ہار جاتا ہے تو پھر مسلم ممالک کا بہت برا حال ہوگا۔ جو ان کے قریب ممالک ہیں، جو 20-22 ممالک ہیں، یہ گریٹر اسرائیل بنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ لبنان میں کیا حالات بنا دیے ہیں 2 فروری سے لے کے اب تک ناظرین، ہزاروں افراد کو وہاں پہ شہید کر چکے ہیں، تقریباً 1200 افراد وہاں پہ شہید ہو گئے ہیں۔ اور یہ ٹوٹل ڈیٹیل اگر آپ نکال کے دیکھیں، اس طرح تقریباً 3000 اب تک لبنان میں شہید ہو چکے ہیں، اور یہ 72 کے قریب آج شہید ہوئے، اور تقریباً 2000-2500 کے قریب جو ہیں وہ ایران میں شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل میں بھی کافی تباہی ہوئی ہے، مگر وہاں سے خبریں نکلنا مشکل ہے۔ CNN کے رپورٹر کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، اور لبنان کے صحافیوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے۔ 3 صحافیات شہید ہوئے ہیں، ساتھ ہی جو ترک صحافی ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو گرفتاریاں بھی ناظرین وہاں پہ ہو رہی ہیں۔ ابنائے ہرمز کے حوالے سے کوشش کی جا رہی ہے کسی طریقے سے وہ یہ اوپن کر دیں، مگر اس ٹائم پہ ایران کے پاس 2 چوائس ہیں۔ ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم نے دنیا کی معاشی رگ کو پکڑ لیا ہے، اب وہ کمزوری سمجھ گئے ہیں، اب ان کو ایٹمی پروگرام بھی نہیں چاہیے، اب وہ لڑیں گے ابنائے ہرمز پہ۔ ابنائے ہرمز کا کنٹرول اتنی آسانی سے وہ نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ پوری دنیا ان کے خلاف ہو جائے۔ ان کو اندازہ ہے کہ اگر یہاں سے ہم کنٹرول کرتے ہیں پوری دنیا کو، کیونکہ ان کا تو کوئی بھروسہ نہیں، 6 مہینے بعد دوبارہ حملہ کر لیتے ہیں۔ اور پاکستان کو جو ایک مشکل آ رہی ہے اس ٹائم پہ ان مذاکرات میں، وہ ناظرین صرف یہ ایک آ رہی ہے، حالانکہ وہاں سے میسیجز پاکستان کے لیے بڑے اچھے آ رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے مسعود پزشکیان کے ساتھ، ان کے صدر ہیں، ان کے ساتھ بات ہوئی ہے۔ پاکستان کے جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں محمد عباس عراقچی، ان کے ساتھ پاکستان کی بار بار بات چیت ہو رہی ہے، اور پازیٹیو میسیج پاکستان کو آ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے کردار کو وہ سراہ بھی رہے ہیں، اور پاکستان ایک دل سے کوشش کر رہا ہے، اس کو بھی وہ بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ ان کو یہ بھی اندازہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ان کا دفاعی پیک ہے، امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، ہمارے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں، ان سب کو پاکستان مینیج کر رہا ہے، اور پاکستان کافی مشکل پہ ہے، لہذا وہ پاکستان کو مکمل سپورٹ اس ٹائم پہ ایران فراہم کر رہا ہے۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات، کم از کم جو افغانستان ہندوستان کے تعلقات ایران کے ساتھ کافی اچھے تھے، اب پاکستان کے تعلقات 2025 میں اچھے ہوئے ہیں، اور اب سال 2026 میں پاکستان کے تعلقات مزید گہرائی اس میں دیکھنے کو ملی ہے ایران کے ساتھ۔ اب بھی آپ دیکھیں تو 37 جہاز، بحری جہاز انڈیا کے اب تک رکے ہوئے ہیں، اور وہ چیخیں مار رہے ہیں۔ اور ایران کا ناظرین آپ دیکھیں کہ ایران کے ساتھ ایک پاکستان کا جو مسئلہ آ رہا ہے کہ پاکستان کے جہاز کو تو چھوڑا جا رہا ہے، امریکہ نے ہمارے گیس پائپ لائن پہ پابندی لگائی ہے، تیل پہ پابندی لگائی ہے، مگر ابنائے ہرمز سے وہی تیل جہازوں کے ذریعے پاکستان میں آ رہا ہے۔ اب 1 مہینے کی پابندی ہٹائی ہے، تو خدا کے لیے یہ تیل اگر آپ لاک ڈاؤن لگاتے ہو اور آپ مشکلات کھڑی کر رہے ہو، تو 1 مہینے کا ٹائم ہے، امریکہ نے پابندی اٹھا لی ہے، بعد میں پابندی آپ فلی اٹھا بھی سکتے ہو، آپ کے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اس کو استعمال کریں۔ فی الحال یہ پابندی جو اٹھائی ہے تو خدا کے لیے سستا تیل مل رہا ہے، پاکستان میں لے کے آئیں، لاک ڈاؤن کے چکر سے اپنے آپ کو نکالیں۔
اور اس تیل کا استعمال کریں. پاکستان میں فیکٹریاں وہ استعمال کریں گے, لوگ استعمال کریں گے, پیٹرول پمپ کو جائے گا, PSO کو ایکٹیو کر دیں. اب تک اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. جو پوری دنیا تیل لے رہی ہے ایران سے, صرف پاکستان جو ہے وہ اس ٹائم پہ تیل مکمل طور پہ نہیں لے رہا. روس کو بھی اندازہ ہو رہا ہے, اس نے بھی اپنی سپلائی کو مکمل طور پہ بند کر دی ہے. دنیا کو مزید تیل وہ فروخت نہیں کر رہا. اس کو اندازہ ہے کہ آگے مشکلات آئیں گی, اور وہ مزید مشکلات جو ہے وہ اس ٹائم پہ اندازہ اس کو ہے کہ مزید مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں امریکہ کی طرف سے. اور اگر امریکہ قصداً عملاً زمینی کارروائی کرتا ہے تو یہ مشکلات مزید بڑھیں گی, پھر تیل کا جو ہے بڑا مسئلہ بنے گا. اس لیے جو روس ہے اس نے بند کر دیا. ناظرین, بات کر لیتے ہیں خیبر پختونخوا میں جو 65% تقریباً جو ہے جو سرکاری اعداد و شمار ہیں, دہشت گردی میں کمی آئی ہے. یہ کمی جو آئی ہے پاکستان کے لگاتار افغانستان کے جڑ پہ حملہ کرنا, تحریک طالبان پاکستان, حافظ گل بہادر گروپ, لشکر اسلامی, جماعت الحرار, ان شدت پسند دہشت گردوں کے جو کمانڈرز ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں, وہاں پہ پناہ گاہیں موجود ہیں. پاکستان نے آخر میں ان کے جو آپ دیکھ رہے ہیں 1-1.5 ماہ سے پاکستان نے وہ جڑ تک پاکستان پہنچ گیا. اب پاکستان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کو نہیں چھوڑنا, ان کو اگر ادھر سے ختم کرنا ہے تو اوپر سے ہاتھ ڈالنا پڑے گا, جڑ کی طرف جانا پڑے گا جو پاکستان گیا. ہم اپنی ویڈیوز میں آپ دیکھ لیں ناظرین, 1 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جڑ جو ہے وہ افغانستان میں ہے. جب تک آپ اس پہ ہٹ نہیں کرو گے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب پاکستان نے ہٹ کرنا شروع کر دیا تو ان کی اکڑ نکل گئی ہے, افغان طالبان راستے پہ آ گئے. اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ جو ان کے ٹیلی فون پہ وزیر خارجہ امیر خان متقی کی بات چیت ہوئی ہے, ہر قسم کے سنجیدہ مذاکرات پاکستان سے کرنے کے لیے تیار ہیں. متحدہ عرب امارات نے بھی کہہ دیا کہ معاملات کو ٹھنڈا کریں, ان معاملات کو ختم کریں, پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے جو ان کے مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جائے. متحدہ عرب امارات نے یہاں پہ بہترین کام کی ہے, سفارتکاری کی ہے. تاہم اندازہ تھا ان کو, ایک تو ان کا زیادہ اعتماد اپنے کاروبار کو لے کے چابہار پہ تھا. چابہار سے انڈیا جو ہے وہ چلا گیا بھاگ کے, چھوڑ کے جنگ سے پہلے. اور یہاں پہ جو ایران پہ ان کا زیادہ تر کاروبار کا دار و مدار تھا, ایران پہ دنیا کی پابندیاں تھیں, ساتھ جنگ چھڑ گئی. پاکستان سے 72% کاروبار کر رہے تھے, بارڈر پاکستان نے 1.5-2 مہینے سے بند کیا ہوا ہے. تو افغانستان میں کافی مشکلات آ رہی ہیں اور پاکستان لگاتار ہٹ کر رہا ہے. ان کا دفاعی سسٹم بالکل نہیں ہے, ان کا فضائیہ بالکل نہیں ہے. پاکستان اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے, اور کندہار میں, ننگرہار میں, جلال آباد میں, مختلف ان کے پکتیکا میں پاکستان جو ہے وہ ان کے طالبان کے سیکیورٹی فورسز پہ حملے کر رہے ہیں. یہ وہ سیکیورٹی فورسز ہیں جو دہشت گردوں کو پناہ دے رہے ہیں. ان پہ ہٹ کرنے کے بعد طالبان کی کمر ٹوٹ گئی ہے اور دنیا کے سامنے ایکسپوز بھی ہو گئے ہیں. جو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ 5000 سال پرانی ان کی تاریخ ہے, 2 سپر طاقتوں کو بھگانا ہے, اور 40 نیٹو ممالک, ایسے ممالک جن کو پوری دنیا کا ایک مطلب وہ سٹرانگ لوگ ہیں, سٹرانگ آرمی ہے ان کی, نیٹو کی, ان کو ہم نے بھگایا ہے. تو پاکستان کیا چیز ہے؟ ہم بار بار یہی کہتے تھے کہ آپ نے اگر سپر طاقت کو بھگایا, سوویت یونین کو اور امریکہ کو اور نیٹو کو, تو وہ پاکستان کے بلبوتے پہ کیا تھا. اکیلے آپ کچھ بھی نہیں تھے, اور یہ آج انہوں نے خود ہی ثابت کر دیا اپنے عمل سے. جو پاکستان نے ان پہ حملے شروع کر دیے تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. وہ سپورٹ جو پاکستان فراہم کر رہا تھا اس سے یہ سب کچھ جیت رہے تھے. اب ان کو یہ اکیلے پڑ گئے ہیں, دنیا ان کی مدد نہیں کر رہی. جو انڈیا مدد کر رہا تھا, چھپ چھپا کے مدد کر رہا تھا, وہ بھی اگر انڈیا بھی اگر اس طریقے سے اپنی مدد جاری رکھتے ہیں پھر بھی یہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے. کیونکہ پاکستان نے اب اوپنلی اعلان کر دیا کہ پاکستان میں جہاں پہ بھی خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہوگی تو ہم نے ان کے مراکز کو ہٹ کرنا ہے. اس کے بعد ان کی حکومت جو ہے وہ انتہائی کمزوری پہ آ گئی ہے, اور آگے ان کو لگ رہا ہے اگر پاکستان یہ کنٹینیو کرتا ہے تو آگے ہماری فورسز اور پھر ہماری حکومت کے لیے بھی خطرہ ہے. اگر ہماری حکومت پہ پاکستان وار کرتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی یہ آپ کو ان TTP کے ساتھ اکٹھے ملیں گے, ان میں زیادہ مار دیے جائیں گے, یا یہ آپ کو غاروں میں ملیں گے. تو ان کو اندازہ ہے پاکستان کا کہ پاکستان سے انہوں نے پنگا غلط لے لیا ہے, مگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ TTP کا کیا کرنا ہے وہاں پہ بھی, کیونکہ یہ وہ ان کے ساتھ لڑے ہیں. وہ ایک پوری تفصیل ہے ناظرین, اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ 2007 سے یہی TTP ان کے نظریات سے متاثر ہو گئی, انہوں نے جماعت بنائی اور افغانستان میں وہ لڑتے رہے. TTP کی مختلف تنظیمیں جو ہیں وہ افغان طالبان کے ساتھ امریکہ اور نیٹو کے خلاف لڑتے رہے. یہ موجودہ حکومت میں جو بیٹھے ہیں
جو ان کے سینئر لیڈر ہیں وزراء ہیں، یہ پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں انہوں نے کئی سال گزارے ہیں انہی ٹی ٹی پی کے ساتھ، تو اس لیے ان کو تحفظ بھی دے رہے ہیں اور ان سے ڈر بھی لگتا ہے کیونکہ ان کی تعداد افغانستان میں کافی زیادہ ہو گئی ہے۔ بہرحال ناظرین، 27 فروری سے جو پاکستان نے کارروائیاں کی ہیں، تو اس سے پہلے اگر 2 مہینے آپ دیکھیں تو 240 دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی ہیں اور اب 1 مہینے میں 80 کارروائیاں ہوئی ہیں۔ اسی طرح رواں سال کے جو پہلے ہفتہ ہے اس میں 90 ہفتے میں 48 واقعات ہوئے ہیں، جبکہ 10ویں ہفتے میں 42 واقعات ہوئے ہیں، 11ویں ہفتے میں 29 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 12ویں میں صرف 12 واقعات ہوئے ہیں۔ ان میں کمی نشاندہی کر رہی ہے کہ پاکستان نے افغانستان پہ جو کارروائی کی ہے اس کے بعد دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اور خیبر پختونخوا میں 65% کمی لانا یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ اوپر سے وار کرو گے تو یہ مزید اس میں کمی آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ تو پاکستان نے زیادہ تر کنٹرول حاصل کر لیا، اور پاکستان نے جو چوکیاں قبضہ کی ہوئی ہیں، اور پاکستان نے جو علاقہ 32 اسکوائر میٹر کا علاقہ جو بلوچستان میں زوب کے قریب جو ہے وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس سے پاکستان نے فینسنگ کمپلیٹ کی ہے۔ پاکستان تب تک یہ واپس نہیں کرے گا، اس کی واپسی بھی مشکل لگ رہی ہے جب تک افغان طالبان رائے راست پہ نہیں آتے۔ اب بھی آگے جا کے مذاکرات کے لیے انہوں نے بات کی ہے، سنجیدگی کے لیے بات کی ہے کہ ہم سنجیدہ ہیں اور ہر قسم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، چونکہ پاکستان اب ایران کے معاملات پہ ہے، اور پاکستان کو ڈیٹ لائن ختم ہونے کے بعد عید کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، تو پاکستان اپنی کارروائیاں بھی جاری رکھے ہوئے ہے، اور افغانستان کو اندازہ ہے کہ بس جتنا جلدی پاکستان کے ساتھ یہ جنگ، یہ جھڑپیں ختم کی جائے، اتنی جلدی ہمارا فائدہ ہے۔ مزید خبریں ناظرین اس حوالے سے آئیں گی، ڈیٹیل سے اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔